अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्कगीर एहतजाज। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामान को एतमाद में न लेने पर अपोजिशन का भरपूर मुखालिफत। पंजाब में बल्दियाती इंतखाब और मसावी तरक्याती फंड्स की तकसीम और वफाकी बजट पर इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। माजी में होने वाली चंद पोशीदा बैठकों के अहवाल से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। हुकूमत वक्त को बैक वक्त कई मरहले दरपेश हैं। अब से कुछ देर कबल हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक पार्लियामान को एतमाद में लेने के लिए वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया है। 2 दिन कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर मरकजी एपेक्स कमेटी के इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के आगाज की मंजूरी दे दी गई। इजलास में तमाम सूबों और गिलगित बल्दिस्तान के वज़राए आला, सर्विसेज चीफ, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज के अलावा सिविलियंस, फौजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान भी शामिल थे। जबकि इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई, लेकिन कमेटी में किसी भी किस्म के ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ, न आगे न पीछे। अमन और अमान के हवाले से बात हुई और इनामात देने की बात की गई, जिसे अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। ऑपोजिशन की जानिब से ऑपरेशन का फैसला पार्लियामान की बजाय एपेक्स कमेटी में किए जाने पर शदीद मुखालिफत सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लेना जरूरी है। कोई भी कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं हो सकती। कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर नहीं शुरू हो सकता। आपका ऑपरेशन इस्तेहकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेहकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। ऑपरेशन बहुत हो गए। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले? हम हर सूरत में जो है ना अमन चाहते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ है। कोई भी कमेटी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, उसमें कोई भी बैठ जाए, वो पार्लियामान को सुपरसीड नहीं कर सकती। आईन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है और ये रहेगा। ऑपोजिशन ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुतल्लिक इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा भी किया है और कौमी असेंबली के इजलास में भी तहरीक इंसाफ समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने फौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालिफत की है। जबकि मौलाना फजल रहमान अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन करार दे रहे हैं। अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है, पाकिस्तान को और कमजोर करेगा। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर दिया। एपेक्स कमेटी क्या है? शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है। पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। रियासत बेरहम हो चुकी है। रियासत के रिट न होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है। इत्तेहाद अगर बनते हैं, मंजिल तक पहुंचने के अज़म के साथ होना चाहिए। जरूरत के लिए इकट्ठे हों, मकसद हासिल हो जाए तो फिर जरदारी और शहबाज शरीफ बन जाए। ये मुनासिब बात नहीं है। जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर रहे हैं वो खुद मुल्क दुश्मन है। कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे। उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये आज भी 9 मई के मौक़िफ़ से नहीं हटे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं। JUI, तहरीक इंसाफ, ANP, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और बेशतर अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ यह है कि ऑपरेशन शुरू करने से कबल रियासत पाकिस्तान जरूर उन बातों की वजाहत करे कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। गुज़श्ता हुकूमत में DGISI जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में और इमरान खान की मंजूरी से जो दहशतगर्द वापस लाए गए और उनको रीसेटल किया गया, क्या इस अमल पर किसी को सजा और जजा दी गई? ANP का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दों की जड़ें पंजाब में हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन, एक जानिब हुकूमत ने अहम तरीन कौमी मसले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी जानिब पंजाब भर में 7 दिन के लिए दिफा 144 का नफाज एक ऐसे वक्त में किया गया है कि जब तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। इस इक़दाम के बाद हुकूमत की जानिब से खानेवाल में तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के घरों पर मुतअद्दिद गैर कानूनी पुलिस छापे मारे गए। पार्टी ने दावा किया कि PP 209 खानेवाल से PTI के रहनुमा हमायूं खान के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और तोड़ फोड़ की। पंजाब पुलिस की जानिब से PTI अरकान असेंबली के घर और दफातर पर क्रैकडाउन ताहाल जारी है। पुलिस ने सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ लाहौर हाफिज ज़ीशान रशीद के घर पर छापा मारा। मियां हारून और शेख इम्तियाज, टिकट होल्डर उस्मान हमजा, हमाद एवान, मियां असलम इकबाल के भाई अफजल इकबाल के घरों पर भी छापे मारे गए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि पुलिस रात भर कारकुनान और टिकट होल्डर्स के घरों पर छापे मारती रही। पुरअमन एहतजाज की कॉल पर हुकूमत खौफजदा हो गई है।
انتخابی دھاندلی اور عمران خان کی رہائی کے حق میں احتجاج کی کال واپس نہیں لی جائے گی۔ دفاع 144 کے نفاذ اور تحریک انصاف کے کارکنان پر چھاپوں کا معاملہ ایوان زیری میں بھی اٹھایا گیا اور شدید مذمت کی گئی۔ حکومت کو درپیش دوسرا اہم معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے ٹرائیبیونل کی تبدیلی کا آرڈر معطل کر دیا ہے۔ ناظرین، الیکشن ٹرائیبیونل کی تبدیلی کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ سماعت میں مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی انجم عقیل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور فری کین کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے انجم عقیل سے سوال کیا کہ آپ نے جو بیان حلفی الیکشن کمیشن نے جمع کرایا، اس میں جو کچھ لکھا وہ سچ ہے؟ انجم عقیل خان عدالتی استفسار پر درخواست میں استعمال الفاظ کی وضاحت نہ کر سکے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ آپ کو سمجھانا ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ نیپوٹزم، مجھے اس کا مطلب سمجھائیے۔ اس پر انجم عقیل نے کہا کہ یہ لیگل الفاظ ہیں۔ عدالت نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں جناب، لیگل الفاظ بالکل نہیں ہے۔ کیا آپ نے پڑھے بغیر بیان حلفی پر دستخط کر دیے؟ اس پر انجم عقیل نے جواب دیا کہ جی، میں نے بیان حلفی پر بغیر پڑھے دستخط کیے، میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہوں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے درخواست دی ہے، جج صاحب جانبدار تھے، تو بتائیے وہ کیسے جانبدار تھے؟ آپ کی وہ سفارش نہیں مان رہے تھے کیا، اس لیے آپ انہیں تبدیل کرانا چاہتے تھے؟ اس پر انجم عقیل نے جواب دیا کہ میں نے سفارش نہیں کی، مگر میں معذرت خواہ ہوں، میں نے کیس ٹرانسفر کرانے کے لیے درخواست دی تھی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے بھی سوال کیا کہ آپ اس آرڈیننس کا کیسے دفاع کریں گے؟ کون سا آسمان گرنے لگا تھا کہ قائم مقام صدر سے راتوں رات آرڈیننس جاری کروا دیا، پارلیمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلوا لیتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ آپ لوگوں نے آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی ہے، ایک واق فیکٹری ہے اور دوسری آرڈیننس فیکٹری ہے۔ عدالت نے انجم عقیل خان کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایات دے دی ہیں اور کیس کی مزید سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، حکومت کو درپیش تیسرا اہم ترین معاملہ ماضی کی ملاقاتوں سے جڑا ہے۔ مسلم لیگ کے سابق ترجمان محمد زبیر ان ملاقاتوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کس طرح سے ملاقاتیں ہوئی تھی، بٹ مجھے یہ پتا ہے، آئی کین بی ویری 100% شیور اباؤٹ اٹ، کہ مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ جو فائل کیا گیا تھا مارچ کی 8 تاریخ کو، اس سے تقریباً 2 مہینے پہلے جنوری میں جنرل باجوہ کی بات چیت شروع ہو گئی تھی، اور آئی ایم ناٹ شور کہ ان کی ملاقات، بٹ ہم نے سنا تھا کہ ان کی ملاقات 1 یا 2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ ادھر ہی پتا لندن میں پتا لگا کہ باجوہ صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئی، آفیشلی کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن یہ بالکل کلیئر تھا کہ جی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں پھر بعد میں یہ پتہ بھی چلا مجھے کہ اس میں بھی بیچ میں فائرنگ اسکواڈ کے اگینسٹ کھڑا کیا گیا۔ ملاقاتوں کا یہ معاملہ میاں صاحب کی یادداشت اور ماضی سے سیکھے گئے اس سبق کا احوال ہے کہ جنہیں خود میاں صاحب بوقت ضرورت فراموش کر دیتے ہیں۔ ایسی کئی ملاقاتوں نے 88 میں بی بی اور پھر 90 میں خود میاں صاحب کی ہی حکومت گرائی، پھر یہ سلسلہ چل رہا، مگر پھر ایک ملاقات کے بعد میاں صاحب لندن چلے گئے، واپس آئے تو مساق جمہوریت پر دستخط کر کے ماضی کے گناہوں سے توبہ کر لی، مگر میاں صاحب چونکہ یادداشت کا استعمال بوقت ضرورت ہی کرتے رہے، سو ایک جماعت کے خلاف کالا کوٹ پہن کر عدالت چلے گئے اور دوسری جماعت کے خلاف لندن میں ملاقات ترتیب دی گئی، گو کہ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس ملاقات کی تردید کی ہے۔ زبیر صاحب سے میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، یہ بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، باجوہ کے حوالے سے، بڑا جھوٹ ہی ہے، جسٹ لائٹ تھرو ہز ٹیتھ کا یہ کہنا کہ یہ ملاقاتیں لندن میں جا کر ہوئی ہیں، میں اس کو بالکل مسترد کرتا ہوں۔ کا یہ الزام ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی کانسپریسی کی پہلے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، مکمل طور پر ایک لغو بات ہے۔ یہ ملاقات کیسے اتنی ڈسکریٹ رہ سکتی ہے جس کا صرف محمد زبیر کو علم ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ محمد زبیر صاحب نے بالکل بے بنیاد بات کی ہے اور اس کے لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی کہ جس میں رانا ثناء اللہ خواجہ، سعد رفیق سمیت دیگر نے شرکت کی ہے۔ نواز شریف نے سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جلد پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ شاید میاں صاحب ایوان کا حصہ ہو کر ایوان سے باہر خود کو سیاسی طور پر زیادہ متحرک یا امپیکٹ فل کر سکیں۔ میاں صاحب سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں مگر سیاست کے بیشتر اصولوں کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک وقفے کے بعد بات کریں گے۔ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ خرم صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، ساتھ ہی جسٹس طارق جہانگیری کی ٹرائیبیونلز بھی بحال کر دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ بیشتر کوششوں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، بہت کوشش کی آپ کے کولیگز نے کہ اب رک جائے معاملہ یا ٹرانسفر ہو جائے، آرڈیننسز بھی آپ لائے، اسکروٹنی آف فارمز کا سلسلہ اب جو چل نکلا ہے، سر یہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔
یہ بڑا مسئلہ تبھی ہوگا اگر عدالت بھی آپ سب کی طرح سیاسی اہمیت سے کیسز لے گی، اور ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آئین پاکستان واضح ہے کہ الیکشن کروانا اور الیکشن ٹرائیبیونلز بنانا براہ راست الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری، اور آئین نے یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ سر قطع کلامی معاف، میں معذرت کرتی ہوں، ذرا آپ کی آڈیو میں ذرا پرابلم ہو رہی تھی، مگر سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی عدالتیں بھی اگر سیاسی آئینے سے اس کو دیکھیں، مگر سر اب تو فارم 45 اور 47 کی ڈیبیٹ جو چل نکلی ہے اور مطابقت جب فارمز رکھیں گے اور کچھ نہیں رکھیں گے، جیسے آپ کے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے اور پی ٹی آئی کے مطابقت رکھ رہے ہیں، بیشتر رکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے نہیں رکھ رہے۔ آپ لوگ بیان حلفی کے اندر بھی آج آپ کے کالیگ نے کہا کہ یہ تو میں نے پڑھی نہیں تھی، بس دستخط کر دیے، بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ان کو عدالت کے اندر۔ ان کو کہا کہ ثابت کیجئے کہ کیسے جانبدار ہیں جج، اس کا جواب بھی نہیں تھا، انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرنے وہ ادھر پہنچ گئے۔ مگر سر اگر یہ چل نکلا، ڈومینو افیکٹ ہو گیا، تو بات تو بگاڑ کی طرف جا سکتی ہے پی ایم ایل این کے لیے۔ فارم 47 کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی تو جماعت کے اندر تشویش ہے اس حوالے سے؟ جی نہیں، جماعت میں کوئی تشویش نہیں ہے۔ اب قانونی پروسیسز ہیں وہ اپنا جو کورس لیں گے، لیکن ہماری جو میجورٹی ہے قومی اسمبلی میں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو اور کچھ دوسرے لوگ شامل ہوئے ہیں، اس کا ان اسپیشل سیٹس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ وہ جو ایکسٹرا سیٹیں تھیں وہ تو آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم کے بننے کے بعد ہمیں الاٹ ہوئی تھی، تو لہٰذا اب اگر وہ جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گا اس کا حکومت کی اسٹیبلٹی پہ کوئی اثر نہیں۔ زیادہ اہم بات یہی ہے جو ہم نے شروع سے ڈسکس کی ہے کہ چاہے یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا معاملہ ہو یا دوسرے پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز ہیں، شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے سامنے ایک بڑا اہم چیلنج ہے سیاسی مینجمنٹ کا، کہ وہ مستقل طور پہ اپنی جو ٹیمز ہیں ان کو انگیج رکھیں کہ دوسری جماعتوں سے بات کریں، چاہے وہ ہواری بھی ہیں یا وہ اپوزیشن میں ہیں، کیونکہ بار بار اس طرح کے ایشوز اٹھیں گے جہاں ایک کنسنسس کی ضرورت ہوگی، تو لہٰذا یہ ایک آن گوئنگ ایکسرسائز کے طور پہ، یہ کوئی ایک ایڈیشنل ایکٹیویٹی نہیں ہے جس کو، یہ ایک آن گوئنگ ایکسرسائز ہوگی اس حکومت میں کہ ایلائز کو بھی اور جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ گفتگو کر کے، مشاورت کر کے جو پبلک کے ایشوز ہیں، پاکستان کے ایشوز ہیں، ان پر کنسنسس قائم کیا جائے تاکہ ہم اس پر قائم رہیں۔ مگر خرم صاحب سیاسی مینجمنٹ میں تو یہ حکومت فیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ لوگ ایک آپریشن بھی اب لانچ کر رہے ہیں عزم استحکام، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اسٹیبلٹی کا کوئی خطرہ نہیں، شاید جماعت کو، گورنمنٹ کو، مگر استحکام کے نام پہ تو مجھے لگتا ہے ابھی ہر فرنٹ کے اوپر ڈینجر ہے۔ مشرف دور حکومت میں جب آپریشن ہوئے تو ان آپریشنز کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہی ضروری نہیں سمجھی گئی۔ مشرف نے اکیلے فیصلے کیے، آپریشن کے فیصلے کیے، اینڈ اٹ واز اوکے، مگر 2008 کے بعد ہونے والے تمام تر آپریشن جو ہیں سیاسی اور عسکری قیادت اور عوام کے باہمی اتفاق سے ہوئے ہیں، تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ ہم 2008 سے پہلے والے حالات میں چلے گئے ہیں جہاں سیاسی جماعتوں کی مشاورت کو آپ سب ضروری نہیں سمجھتے؟ نہیں، مشاورت کی ضرورت ہوگی تو وزیر اعظم کے پاس ہمیشہ آپشن ہے، جو محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جو پشاور اے پی ایس واقعے کے بعد استعمال کیا تھا، کہ وہ تمام پارلیمنٹری ہیڈز کو بلا کر ایک علیحدہ بریفنگ دیں اور جو حالات کی سنگینی ہے وہ ان پر واضح کریں۔ اور دیکھیے آج کا جو پاکستان ہے، جو کہ بہت ہی منتشر اور تقسیم زدہ پاکستان ہے، اس میں غالباً شاید کنسنسس نہ کریٹ ہو سکے، لیکن بہرحال وزیر اعظم کا فرض ہے کہ وہ اس کی ایک ضرور سنجیدہ کوشش کریں، اور اگر اس کے باوجود کرٹیسزم ہوتا ہے تو وہ وہی کام کریں جو پاکستان میں رہنے والوں کے مفاد میں ہے، جو ہماری سب کی سیکیورٹی اور جان مال کا تحفظ ہے، اور صرف ایک صوبے میں نہیں، چاروں صوبوں میں۔ جی سر، بیکاز یہ باقی صوبوں کی بات بھی آج JNP نے بھی اٹھائی کہ یہ تو گڑھ پنجاب ہے، لیکن کیا عزم پاکستان ایک باقاعدہ زمینی آپریشن ہے کہ جیسے اس سے قبل رد الفساد تھا یا ضرب عضب تھے، یا یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ جس کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں فیسیلیٹیٹرز کا پیچھا کیا جائے گا؟ جی، یہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے جس میں سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کائنیٹک آپریشنز کو ہم نکال نہیں سکتے، لیکن کائنیٹک آپریشن پہلی چوائس نہیں ہے، تو اس میں اسمال آپریشنز بھی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی، اور اگر ضرورت پڑے، جس کی غالباً ابھی شاید ہمیں اتنا بڑا اسکیل تو نہیں نظر آیا کہ ہم جو لارج اسکیل کائنیٹک آپریشن کریں جس طرح ضرب عضب میں تھے، تو لہٰذا یہ ایک کمپریہنسو اسکیم ہے حکومت کو انیبل کرنے کے لیے، جس کے ذریعے یہ جو ایک افریج جو ہمارا خیال تھا کہ ہم نے چند سال پہلے 2015-16 میں
ہم نے اس سے جان چھڑا لی ہے اور ہم نے اس کو فارغ کر دیا ہے. وہ جو 2021 کا ایک بہت ہی فاش غلطی تھی اس وقت کی عسکری اور سیاسی قیادت کی کہ ان تحریک طالبان پاکستان کے جو کچھ جو فائٹرز تھے ان کو واپس لانے کی, انہیں اپیز کرنے کی, اور ہم سب کے لیے اگر کوئی سبق ہے ریگارڈ لیس کہ ہمارا تعلق کس جماعت سے ہے یا ہم کس صوبے سے, کہ دہشت گردوں کے ساتھ بزدلانہ مصالحت پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوگی. مگر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی خرم صاحب, جبکہ سابقہ آپریشنز کے دوران سیکیورٹی فورسز کو جن علاقوں میں بھی تعینات کیا گیا, بھیجا گیا, وہ تو تاحال ایز وی اسپیک وہیں موجود ہیں. پھر نیا آپریشن کن علاقوں میں کیا جائے گا اس کی بھی وضاحت نہیں ہے, اور اس آپریشن کی ضرورت کے حوالے سے چین کے اعلیٰ سطحی وفد کے پاکستان کے دورے کی بھی بات کی جا رہی ہے. فرمائی دیجیے گا, جو چینی وفد تھا اس نے بارہا کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ کاروباری شراکت کے لیے پرامن اور محفوظ ماحول کا خواہاں ہے. کیا اس آپریشن کے پیچھے چین کے دباؤ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے؟ جی نہیں, دیکھیے نا, پاکستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے بے حد ضروری ہے. اور یہ ہم سب کے لیے سوال ہے, آپ کے ناظرین کے لیے بھی, کہ ہمارے جو چینی کارکن پاکستان میں کام کرتے ہیں انہیں کون قتل کرتا ہے؟ یہ ظاہر ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو قتل کرتے ہیں, وہ چاہے دوسرے ممالک ہوں جو چین کے مخالف اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں, یا پاکستان کے اندر جو دہشت گرد اور انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ ان کا اعلیٰ پاکستان کے دشمنوں کا اعلی کار بنتی ہیں. لیکن بہرحال یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے, کیونکہ اب ہم جو ہیں وہ ایک صرف پروجیکٹ بیسڈ سی پیک نہیں, اب تو ہم ایک پرماننٹ فٹ پرنٹ ہے جس میں انشاءاللہ چین کی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آئیں گی. جو ہمارے پرشین گلف کے پارٹنرز ہیں وہاں سے کمپنیاں پاکستانی کمپنیوں میں چاہے سرمایہ کاری کریں یا پاکستان, تو زیادہ یہ ایک پرماننٹ ضرورت ہے کہ پاکستان کے میں ہونے والی انویسٹمنٹ کی جو پروٹیکشن ہے, اس کا جو تحفظ ہے اور پاکستان کا امن جو ہے اس کو قائم کیا جائے. تو لہذا یہ ایک چھتری ہے یہ آپریشن جو ہے جس کے تحت یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں. لیکن اس میں اگر کسی کو کوئی غلط فہمی تھی تو مدین کے واقعے نے اور گجرات کے واقعے نے ہم سب کو سبق سکھا دیا ہے کہ یہ کام ایسا ہے جو ہمیں بطور قوم کرنا ہے اور سمجھ کر کرنا ہے, کہ چاہے اس کا مذہب کا غلط نام لے کر استعمال کیا جائے, لیکن جو تشدد ہے غیر ریاستی تنظیموں کی طرف سے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور جس طرح بہت سال پہلے میکس ویبر نے کہا تھا کہ جو ریاست کی مونوپلی آن وائلنس ہے اسے قائم کرنا ہے, کہ اس کے علاوہ اور کوئی یہاں ملیشیاز اور اس طرح کے جو گروپ ہیں وہ آپریٹ کر کے پاکستان کے شہریوں کی جانیں نہیں لیں گے. تو یہ جو عزم ہے, یہ جو سوچ ہے, اس کا کسی ایک صوبے سے تعلق نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے, یہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی سوچ ہے. مگر خرم صاحب, انویسٹمنٹس کی آپ بات کرتے ہیں, اکنامک بہتری کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں, مگر اس کے لیے تو سیاسی استحکام بھی ناگزیر ہے, اور اس طرف بڑھتے ہوئے ہم دکھائی نہیں دے رہے. آپ مونوپلی کی بات کرتے ہیں وائلنس کے اوپر ریاست کی, مگر ریاست کے اوپر بھی اور آپ کے حریفوں کے بھی سوال اٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کا اس میں تمام تر معاملے کے اندر کردار کیا ہے؟ کیونکہ میاں صاحب سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں, آج یہ خبر آئی, اور جلد پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں سے ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں. لیکن حکومت وقت کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں. ان 100 دنوں میں میاں صاحب بطور رکن اسمبلی فقط ایک بار, اونلی ونس, اپنے بھائی کو بطور وزیر اعظم ووٹ ڈالنے کے لیے اسمبلی گئے, اور وہ وفاقی بجٹ کے دوران بھی ایوان نہیں پہنچے, اور پھر اب ڈسکشنز اور ڈیبیٹ کے دوران بھی اب وہ غیر حاضر رہیں گے. میاں صاحب گزشتہ دور حکومت میں بھی بطور وزیر اعظم فقط 11 مرتبہ, اونلی 11 ٹائمز ایوان میں گئے تھے. سو ڈز ہی فیل ہمسیلف مور امپیکٹفل آؤٹ سائڈ دا اسمبلی وی اسٹرگلڈ سو مچ ٹو گیٹ ہم دیئر؟ جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جس دن فائنانس بل پاس ہونا ہے اور وہ تمام جو بجٹ کا فائنل پیسج ہے اس دن وہ انشاءاللہ ایوان میں موجود ہوں گے اور بجٹ کی جو منظوری ہے اس کا حصہ ہوں گے. اور وہ ان کی توقع یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ جو ہیں وہ ان سارے معاملات کو, کیونکہ بڑے گمبھیر ہیں, سیکیورٹی کے بھی, اکانومی کے بھی, پولیٹیکل مینجمنٹ کے بھی, وہ اس کو بہتر طریقے سے مینج کریں گے. لیکن میاں نواز شریف کا جو مسلم لیگ نون کا مستقبل ہے وہ اس کو سیکیور کریں گے, اور خاص طور پہ پنجاب کے علاوہ جو 3 صوبے ہیں ان کے اوپر خاص فوکس کریں گے. سو کیا سمجھا جائے سر کہ ایوان کے باہر ہی وہ متحرک زیادہ رہیں گے, اینڈ دیر از نو انٹرسٹ کمنگ اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان دا اسمبلی؟
جی نہیں، وہ وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت ہوگی عوام کو وہ منتخب رکن ہے، وہ آ کر بات بھی کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ جہاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ان کی آواز کی ضرورت ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور خرم صاحب لاسٹلی جو کام فراست سے ہونے چاہیے تھے، سکون سے اعتماد میں لے کے اتحادیوں کو بھی اپوزیشن کو بھی، وہ بھی نہیں ہو رہے، اور اس کے عین بیچ کے جو کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی عدالتیں بھی سوال اٹھا رہی ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے آج سوال کیا کہ آپ اس آرڈیننس جو آپ لوگوں نے راتوں رات نکالی سابق ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبیونلز کا ہیڈ بنانے کے حوالے سے، آج چیف جسٹس سے پوچھا کہ آرڈیننس کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ کون سا آسمان گرنے لگا تھا کہ قائم مقام صدر سے راتوں رات آرڈیننس جاری کروا لیا؟ پارلیمنٹ کو ختم کر دیجئے، پھر آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلوا لیتے ہیں. عدالت نے مزید کہا کہ آپ لوگوں نے آرڈیننس کی فیکٹری لگا لی ہے، ایک واف فیکٹری ہے اور ایک دوسری آرڈیننس فیکٹری ہے. نہیں دیکھیے، فیکٹری لیول تو ابھی تک ہم اچیو نہیں کر سکے. وہ عارف الوی صاحب کا اعزاز ہے، ایک دن میں 11 آرڈیننس انہوں نے ایک سنڈے کو ایشو کیے تھے، تو لہٰذا ابھی تک وہ معیار تو بہت اونچا بنا کر چلے گئے ہیں فیکٹری کا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب جبکہ پارلیمان سیشن میں ہے اور جو سب سے بہتر جواب ہے محترم چیف جسٹس صاحب کے استفسار کا وہ یہی ہے کہ فوری طور پر یہ آرڈیننسز ایوان میں لے کر دیے جائیں، اور یہ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے، اور یہ تاکہ قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی جو ان کا قانون سازی کا جو شیڈول ہے اس کے اندر آ جائے، پھر اس کے اوپر دونوں ایوان اپنی رائے دے دیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں. آپ نے گفتگو سنی. اویش اور بریک پہ گونا بی رائٹ بیک. قیدی نمبر 804 کی رہائی، پارلیمنٹ اور جمہوریت کا مقدمہ، مخصوص نشستوں کا معاملہ، عدت نکاح کیس اور آپریشن عزم استحکام اہم ترین معاملات عدالتوں، ایوان اور احتجاج کی صورت شاہراہوں پر زیر بحث ہیں. ناظرین، ایک طرف تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج پارلیمنٹ سے ملک کی اعلیٰ عدالت تک واک کی شروعات کر چکی ہے، دوسری جانب تحریک انصاف سے متعلق اہم مقدمات عدالت میں فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے کی، اور آج کی سماعت میں تحریک انصاف جماعت کی بذات خود شناخت، جماعت کی حیثیت، مخصوص نشستیں، آئین کی تشریح سے متعلق الیکشن کمیشن کے اختیار جیسے کئی اہم نکات پر گفتگو ہوئی. سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ جنہوں نے انتخاب لڑنے کی زحمت ہی نہیں کی انہیں کیوں مخصوص نشستیں دی جائیں. جسٹس عرفان سعادت خان نے ریمارکس دیے کہ آپ کے دلائل سے تو آئین میں دیے گئے الفاظ غیر مؤثر ہو جائیں گے. سنی اتحاد کونسل تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. سماعت کے ایک حصے میں آئین کی تشریح اور الیکشن کمیشن کی حدود سے متعلق بات ہوئی، جبکہ سماعت کا دوسرا نقطہ تحریک انصاف کے بطور جماعت وجود سے متعلق تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف کی دوسری جماعت میں شمولیت کو سوئسائڈ یعنی کہ خودکشی قرار دیا، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے ساری کنفیوژن کا سبب بلے کے نشان واپس دیے جانے کے فیصلے کو قرار دے دیا. PTI continued to exist as a political party, then why did these independents not join PTI? Didn't you commit suicide yourself? No. Enlisted party. Symbol was taken away. Therefore, it is no more a political party. But now without a symbol, common symbol, how do they secure or win an election? That's a question. Yes. دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کی رائے ہم پر لازم نہیں، پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد سیاسی جماعتیں ہیں. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف امیدواروں کو سپریم کورٹ فیصلے کے سبب آزاد امیدوار قرار دیا. یہ تو بہت خطرناک تشریح ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی غلط تشریح کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ اسے دیکھا جائے، آئین کو دیکھنا ہے. عدالت یہاں یہ دیکھنے نہیں بیٹھی کہ الیکشن کمیشن نے کتنی زیادتی کی، عدالت کو دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہہ رہا ہے. بینچ میں موجود جسٹس عرفان سعادت کا کہنا تھا کہ جب سنی اتحاد نے انتخاب ہی نہیں لڑا تو نشستیں جیتنے والی بات تو ختم ہے، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ انتخابی نشان واپس لینے سے سیاسی جماعت ختم تو نہیں ہو جاتی. دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ انتخابات کس نے کرائے، الیکشن رکوانے کی کوشش تحریک انصاف نے کی، عمران خان بطور وزیر اعظم بھی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے. ایک 3 ممبر بینچ تھی سپریم کورٹ کی اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے. وہ بھول گئے. پی ٹی آئی کے صدر تھے ڈاکٹر عارف الوی، انہیں تاریخ دے دی تھی، کیوں نہیں دی تھی؟
وہ بھی ہم نے دی نا. الیکشن کس نے کروایا, پھر الیکشن رکوائے کس نے کوشش کی, کون تھا اس میں پٹیشنر بفور دی لاہور ہائی کورٹ؟ پی ٹی آئی تھی. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن نہ کرائیں, منت سماجت کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ بھئی الیکشن کروا لو. دوران سماعت ملک کے پٹری پر آنے, جمہوریت اور لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق جج صاحبان کی جانب سے تبصرے کیے گئے. پاکستان میں بڑے آئین سازی ہوا, اس میں بھی کیا کیا ہوا ہے, پھر واپس مشکل سے پٹری پہ لاتے ہیں, پھر کوئی آتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے, پھر کوئی بیسک ڈیموکریٹس بن جاتا ہے, کوئی کچھ اور بن جاتا ہے. The elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the Constitution in the light of whatever has happened? And the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the Constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election and the reality is known to everyone. How do we then interpret the Constitution, allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes, or to interpret the Constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو جسٹس اطہر من اللہ نے پھر زور دیا کہ الیکشن کمیشن آج بھی تحریک انصاف کو سیاسی جماعت مانتا ہے, ایوان کو نامکمل نہیں چھوڑا جا سکتا. میری نظر میں ایوان کو مکمل کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. Election Commission to have identified those political parties which had contested the elections as candidates of that political party. And then they should have distributed these seats in accordance with the proportional representation system. Now, it appears, you see, that the Election Commission, rather than acting as a custodian of the rights of the people, it has assumed an adversarial position. So, it was not for the parties to have approached the Election Commission. It was a constitutional duty, whether aapki party ko milta ya PTI ko milta. And that is still the duty of the Election Commission. دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ میں جسٹس اطہر من اللہ سے وسیع تناظر میں متفق ہوں. میری رائے میں تحریک انصاف کو ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا, تحریک انصاف کو آ کر کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہماری نشستیں ہیں. اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا ایسے حالات تھے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں جانا پڑا؟ کیا پی ٹی آئی کو پارٹی نہ ماننے والے آرڈر کے خلاف درخواست اسی کیس کے ساتھ نہیں سنی جانی چاہیے؟ وکیل نے جواب دیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں خود کو تحریک انصاف امیدوار قرار دینے کے لیے رجوع کیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ انتخابات قریب ہیں, مداخلت نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے ہماری اپیل واپس کر دی. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے اپیل کی واپسی تسلیم کر لی تو بات ختم. اگر رجسٹرار آفس کے کسی اقدام پر اعتراض تھا تو چیلنج کر دیتے. اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ اہم ترین معاملہ تھا, لیکن آپ نے اپیل دائر نہیں کی. چیمبر اپیل دائر نہ کرنے سے اہم ترین معاملہ غیر مؤثر ہو گیا. جسٹس جمال مندوخیل نے دریافت کیا کہ کیا چیمبر اپیل دائر کرنے کا وقت گزر چکا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ تکنیکی معاملات میں جانے کی بجائے عدالت 184(3) کا اختیار کیوں نہیں استعمال کر سکتی. ناظرین, فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ کہیں نہیں لکھا کہ عام انتخابات سے قبل کوئی لسٹ دی جائے. مخصوص نشستوں کے لیے ترمیم شدہ شیڈیول بھی دیا جا سکتا ہے. آزاد امیدوار کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی فہرست بعد میں دی جا سکتی ہے. سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ میرے دلائل آئینی تشریح والے معاملے پر فیصل صدیقی سے مختلف ہیں. میری رائے میں کسی پروگریسو تشریح کی ضرورت نہیں. آئین کی زبان ہی کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا کہتی ہے, پارلیمانی پارٹی میں نہیں. تحریک انصاف رہنما قبل شوزیب کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے. چیف جسٹس نے دیگر مدعی الیان کے وکلا کو ہدایت دی کہ وہ اپنے دلائل مختصر رکھیں کیونکہ عدالت مزید وقت نہیں دے گی. پیپلز پارٹی, الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کے وکیل آئندہ سماعت پر اپنے دلائل پیش کریں گے. ناظرین, ایک طویل عرصے سے عدالتیں اور سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کی جانبداری کا معاملہ اسی شد و مت سے اٹھا رہی ہیں. گزشتہ روز مریم نواز کے سابق ترجمان اور گورنر سندھ محمد زبیر نے انکشاف کیا کہ مسلم لیگ نون کی میٹنگز میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر ہم نے الیکشن کروا دیے تو عمران خان جیت جائیں گے اور سارا کھیل ختم ہو جائے گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یہ کنفرم تھا کہ تحریک انصاف جیت جائے گی. لائن یہ تھی کہ الیکشن نہیں کروانے تھے. اس کی ایک سمپل سی وجہ تھی جو اندر میٹنگ میں بھی بات ہوئی کہ اگر ہم نے الیکشن کرا دیا تو عمران خان جیت جائے گا اور کھیل ہی ختم ہو جائے گا سارا. تو پھر ہم نے یہ سب کیا کیوں تھا, اتنا سب ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ ایوری تھنگ. ساتھ ڈونٹ فورگیٹ کے پی کا الیکشن وہاں بھی ہونا تھا اور دونوں جگہ کنفرم تھا کہ 2/3 سے پی ٹی آئی جیت جائے گا.
اسی خدشے کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے اعلیٰ عدالت کے حکم کے باوجود بروقت انتخابات نہیں کرائے. 90 دنوں میں صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کی ذمہ داری نگران حکومت نے 6 ماہ سے زائد کا عرصہ برسر اقتدار رہ کر گزار دیے. الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی نااہلی، جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کا بھارا مسترد ہونا اور عام انتخابات میں غیر آئینی تاخیر، مگر انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر جماعت کو بلے کے نشان سے محروم کرنا بڑے واضح اقدام رہے. کئی الزامات ہیں جنہیں عدالتیں بھی رد نہیں کر رہی. آج بھی جسٹس منیب اختر حیران رہ گئے جب انہوں نے کہا کہ کیا ہم سخت سیاسی حقائق سے اتنے اندھے ہو جائیں گے. He said, are we going to be so blinded by the harsh political realities that if the Election Commission of Pakistan on its own cascades of errors was channelizing, shoehorning people who are returned candidates into independent status, are we bound by that or by what? Mainly is the intent of the paragraph, یعنی کہ آئین کی بات کر رہے تھے. جبکہ چیف جسٹس اصرار کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کو اس بات کی فکر ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن نے اس کی کیا تشریح کی. سو ایک طرف الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ الاٹ کرنے کا معاملہ اعلیٰ عدالت میں زیر سماعت ہے، دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے ٹرائیبیونلز کی تبدیلی کا آرڈر بھی معطل کر دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب. علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف کی دوسری جماعت میں شمولیت کو خودکشی سوئسائڈل قرار دیا ہے، اور دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ میں جسٹس اطہر من اللہ سے وسیع تناظر میں متفق ہوں. میری رائے میں بھی تحریک انصاف کو ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا، تحریک انصاف کو آ کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہماری نشستیں ہیں. کیا یہ آپ کی غلطی اور کوتاہی آپ تسلیم کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آبزرویشنز ہیں یا جو آرگومنٹس کے دوران سوالات جج صاحب کر رہے ہیں یا اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یہ ایک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ ایک پروب کیا جاتا ہے جج صاحبان کی طرف سے، ایک سوالیہ نشان، ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. تو یہ ایک آبزرویشن ہے، اس کو اس حد تک ہی میں ٹریٹ کرتا ہوں. لیکن اصل جو فیصلہ آنا ہے عدالت کا، وہ آنا ہے اس بیسس پہ. 2 پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ جو مجھے نظر آیا آج کی بحث کے دوران بھی، ایک پوائنٹ یہ کہ کیا یہ جو ریزرو سیٹس ہیں اور مائنورٹی کی سیٹس ہیں، کیا یہ سنی اتحاد کو ملنی ہے، یا اگر ان کو نہیں ملنی تو کوئی آئین کی ایسی کوئی شک ہے جس کے تحت وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کو جا سکتی ہیں. کیونکہ ایک بات تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے جج صاحبان کی آبزرویشن سے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چلی جائے گی پیپلز پارٹی یا PMLN کو، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ تک کس طرح پہنچے گی. تو اس کے 2 پہلو ہیں اس کیس کے، اور ابھی تک مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ڈویژن ہے کورٹ میں. فیصلہ تو آبویسلی نہیں کیا کورٹ نے، لیکن ابھی کچھ کی آرائے ہیں، کچھ کی آبزرویشنز یہ دکھاتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق فیصلہ ہو، اور آئین کے مطابق یہ سنی اتحاد کی رائٹ بنتی ہے، مورلی بھی اور قانونی طور پہ بھی، تو ان کو ملنا چاہیے. اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، یہ PTI کو آنا چاہیے تھا سامنے، اور یہ PTI کی ہونی چاہیے تھی. مگر سینیٹر صاحب، the very principle of it، کیا جماعت کے اندر اس ٹائم پہ یہ بات ہوئی یا اس کے اوپر گفت و شنید ہوئی کہ کیوں نہ ہم تحریک انصاف کی حیثیت سے ہی، جو کہ آج بھی ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، ہم اپنی یہ ریزرو سیٹس کلیم کریں؟ جی دیکھیں، اس وقت بعد میں تو بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ تھی کہ سمبل کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا، اور ابھی چند دن پہلے الیکشن سے یہ فیصلہ آیا تھا، اور اس کے سیدھا بعد نامینیشن پیپرز فائل کرنے تھے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا کہ چونکہ PTI جو ہے یہ اب ان کو سمبل نہیں ملا، اس لیے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو PTI کا ہے نامنی، وہ نہیں آ سکتا، الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتا جب تک کہ ان کے پاس کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہ ہو. تو اس لیے یہ موقع ہی نہیں تھا ہم کسی طرح عدالت کے پاس واپس جاتے. یہ تو ایک طرح ڈے ٹو ڈے میٹر چل رہے تھے. اگر ہمارے لوگ نامینیشن پیپرز نہ فائل کرتے تو پھر ان کو سر، میں نامینیشن قطع کلامی معاف، نامینیشن پیپرز فائل کرنے کے مرحلے نہیں، بعد میں 8 فروری کے بعد جب آپ کے آزاد امیدوار جیت کے آ گئے، تب کسی نشست میں نہیں آپ لوگوں نے غور و فکر کیا، لیگل مائنڈز نے، کہ تحریک انصاف کی امبریلا یا اسی جماعت کے اندر ہم اب ریزرو سیٹس کلیم کریں؟
جی اس وقت تک تو دیکھیں ہمارا چونکہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشنز جو تھا وہ ایک طرح سے ریفیوز کر دیا تھا، اس کو کہا تھا کالعدم قرار دے دیا تھا الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے. تو جب تک ہمارا نیا الیکشن منظور نہ کرتی الیکشن کمیشن، ہم لوگ کوئی کینڈیڈیٹ جوائن ہی نہیں کر سکتا تھا پولیٹیکل پارٹی. تو پھر آج اس کو سوئسائڈل کیوں کہہ رہے تھے چیف جسٹس صاحب کہ آپ کو اپنی جماعت تحریک انصاف میں رہتے ہوئے ہی یہ کرنا چاہیے تھا؟ پھر جی دیکھیں وہ ان کا موقف ہے یا ان کی آبزرویشن ہے، لیکن میرا خیال ہے جواب ان کو یہی دینا چاہیے کہ یہ کوئی ہم نے جان بوجھ کے انڈیپینڈنٹ جو تھے لوگ ہمارے کینڈیڈیٹس جان بوجھ کے نہیں انہوں نے الیکشن لڑا تھا، کسی اور سمبلز کے تحت ان کے اوپر مجبوری تھی. اور اس کے بعد جب چونکہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشنز ہی نہیں ابھی تک بلکہ آج بھی کا نوٹس ہوا ہے، تو جب تک وہ انٹرا پارٹی الیکشن منظور نہیں کرتی الیکشن کمیشن، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہمیں کوئی جوائن بھی نہیں کر سکتے. بٹ اٹ وڈ ہیو بین ورتھ اے ٹرائی. ڈو یو اگری کہ ایٹ لیسٹ یہ کلیم تو کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو؟ جی دیکھیں ہائنڈ سائٹ میں تو آپ کافی چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیتے یا وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے جو بیسٹ کورس آف ایکشن تھا اور جو ابھی بھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہی تھا کہ آپ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں جو کہ پولیٹیکل پارٹی جس کے اوپر کوئی جس کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ کوئی شک و شبہات نہ ہوں، اور آپ اس کو جوائن کر کے پھر بعد میں بے شک آپ پی ٹی آئی کو جب مل جائے اپنا سمبل یا ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ ہو جائے تو آپ ایز اے گروپ واپس کنورٹ بھی کر سکتے ہیں پی ٹی آئی میں. تو یہ ایک آپشن ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے، لیکن پہلے ضروری یہ ہے کہ ریزرو سیٹس والا معاملہ فیصلہ ہو جائے. مگر سینیٹر صاحب وہی مسئلہ پڑا نا کہ وہ کہتے ہیں آسمان سے گرے کھجور کے درخت میں اٹکے وہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کر لیا جاتا، یہ مسئلہ نہ ہوتا. مگر پھر ایک ایسی جماعت کا انتخاب جس نے لسٹ نہ دی ہو، خود کوئی لڑا نہ ہو. بہرحال جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر پورے معاملے کو الجھن میں ڈال دیا ہے کہ تحریک انصاف اب ایک سیاسی جماعت نہیں رہی کیونکہ اس کا نشان چھین لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے ایک سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کیا. سو میرا آپ سے سوال ہے کہ غلطی الیکشن کمیشن کی تشریح سے ہوئی یا 13 جنوری کے اوریجنل سند سے جو فیصلہ تھا؟ جی دیکھیں میرے لحاظ سے یہ فیصلہ ہی اوریجنل سند تھا، کیونکہ یہ فیصلہ بالکل آئین اور قانون کے خلاف تھا اور اسی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا. اگر یہ فیصلہ درست آئین کے مطابق ہوتا تو پھر ایشو ہی نہیں تھا، ہم پی ٹی آئی کے سمبل کے تحت لڑتے. یہ اتنی ایک ٹیکنیکل اس کو ججمنٹ کو بنا کے تو ایک سمبل لے لینا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک طرح سے بالکل باہر کر دینا الیکشن سے. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کیس فیصلہ ابھی نہیں آیا تھا اور بحث ہو رہی تھی تو میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ سر یہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے اور یہ سمبل لے لیں گے تو کل کو ریزرو سیٹس کا معاملہ بھی اٹھے گا اور پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس بھی نہیں مل سکیں گی. اور اب سر یہی گمبھیر مسئلہ ہے. بالکل آج بھی وکیل صاحب نے جواب دیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں خود کو تحریک انصاف امیدوار قرار دینے کے لیے رجوع بھی کیا گیا، لیکن ہائی کورٹ نے بھی تب انتخابات قریب ہیں اور مداخلت نہیں کر سکتے یہ کہہ کر سپریم کورٹ یہ بات ختم کر دی تھی، اور سپریم کورٹ نے بھی جو اپیل تھی آپ لوگوں کی واپس کر دی تھی. اس پر بہرحال چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے اپیل واپسی تسلیم کر لی تو بات تو ختم ہو گئی. اگر رجسٹرار آفس کے کسی اقدام پر بھی آپ لوگوں کو اعتراض تھا چیلنج کر دیتے. اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی آج فرمایا کہ یہ ایک اہم ترین معاملہ تھا لیکن آپ نے اپیل دائر نہیں کی. چیمبر اپیل دائر نہ کرنے سے اہم ترین معاملہ جو ہے وہ انفیکٹو یا غیر مؤثر ہو گیا. another mistake by you؟ جی جہاں تک اپیل نہ فائل کرنے کا تعلق ہے وہ تو ایک حقیقت ہے کہ اپیل نہیں فائل ہوئی اور اس کی شاید وجہ یہی ہوگی اپیل نہ فائل کرنے کی. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں فائل کی گئی، لیکن وجہ یہی لگتی ہے کہ بائی دیٹ ٹائم تو یہ سنی اتحاد کو جوائن کر چکے تھے سارے، تو اس اپیل کو آگے چلانے کا شاید فائدہ نہیں تھا کیونکہ اب ریورس تو ہو نہیں سکتی تھی ایک بار آپ جوائن کر لیں پارٹی کو. تو شاید اس وجہ سے اس اپیل کو آگے نہ فائل کیا گیا ہو، لیکن یہ مجھے علم نہیں ہے اس کا کہ کیا ایکچوئل وجہ تھی. اور بیرسٹر حال ہی میں دیکھا آپ نے کہ ججوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے بھی 13 جنوری کے فیصلے پر بھی کھل کر تنقید کی ہے اور جس کو ہم اوریجنل سن ابھی کہہ رہے تھے، جس میں تحریک انصاف کو بیٹ کا انتخابی نشان دینے سے انکار کر دیا گیا تھا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے سماعت کا زیادہ تر حصہ جو ہم نے پچھلے کئی ہفتوں پہ دیکھا ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرنے پر گزارا ہے، جن پر ان کے ساتھیوں نے تنقید کرتے ہوئے یہ بہرحال آن ریکارڈ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے
फैसले की वजह से तहरीक इंसाफ ने अपना इंतखाबी निशान खो दिया और इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतअद्दिद गलतियां हुई हैं, कैस्केड ऑफ एरर्स सो टू से। लेकिन आज फिर दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात किसने कराने थे, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश तहरीक इंसाफ ने की और फिर इमरान खान बतौर वजीर आजम भी इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें, अगर आप तारीख देखें तो पहली बात तो ये है कि जो तनकीद उस जजमेंट पे की जा रही है फेलो जजेस से, वो मेरी नज़र में दुरुस्त है और मैंने भी उस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और गुफ्तगू भी की है कि क्या वजह है कि ये जजमेंट गलत थी। लेकिन बहरहाल वो तो अपनी जगह हो गया जो होना था। उसके बाद जो कुछ हम देख रहे हैं उस जजमेंट की वजह से ही सारे मसले पैदा हुए हैं। डू यू थिंक द चीफ जस्टिस रियलाइजेस दैट? जी, अब वो तो डिफेंड कर रहे हैं अपनी जजमेंट को। ऑब्वियसली वो चूंकि ऑथर जज हैं तो उन्होंने डिफेंड तो करना ही है। वो जब भी जजमेंट्स आती हैं तो उसमें नजर यही आता है कि जो जज साहिबान हैं वो अपनी जजमेंट को डिफेंड करते हैं और उनका हक है। बट डू यू थिंक ये एक सुनहरा मौका है टू करेक्ट द हिस्टोरिक रॉन्ग्स? जी देखें, अगर एक बड़ा अच्छी सजेशन आज आई थी, अगर वो रिव्यू जो हमारा लगा है सिंबल का, अगर वो उसको इस केस के साथ लगा दिया जाए, क्योंकि हमने रिव्यू एक फाइल किया हुआ है इस जजमेंट के खिलाफ, अगर वो इसको इस केस के साथ लगा के सुन लिया जाए तो शायद ये जो आप कह रही हैं कि वो जो गलती हुई उसको दुरुस्त किया जाए, वो फुल बेंच दुरुस्त कर ले। वो एक मौका है, एक तरह से एक जो तारीख है उसको दुरुस्त किया जा सकता है और जो गलतियां हुई उनको वापस किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि वो फिक्स होगा। हालांकि एक जज साहब ने आज जो ऑब्जर्वेशन शायद की थी कि ऐसा क्यों ना करें कि हम रिव्यू ही सुन लें। अभी भी जिस तरह ये ऑपरेशन का ऐलान किया है और तमाम तर मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर ये तो नहीं कोई इशारा दे रहा कि शायद वक्त बदलने वाला है? दे नीड दिस गवर्नमेंट ऑन बोर्ड। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में, चाहे वो किसी दुश्मन के खिलाफ हो, चाहे वो इंटरनल टेररिज्म के खिलाफ हो, चाहे कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, पब्लिक जरूरी है कि आपके साथ हो। और पब्लिक जो है हमारी आइन के तहत पब्लिक अपनी रिप्रेजेंटेटिव भेजती है पार्लियामेंट में, तो एक्चुअली जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको पब्लिक आप कह सकते हैं, वो पार्लियामेंट्स हैं। तो इसलिए अब तीसरी चीज बहुत जरूरी है कि जो भी ऑपरेशन करना है उसको पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। और मैं ये नहीं कह रहा कि डिटेल्स आप सारी बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इन कैमरा आप एक ओवरऑल पिक्चर बता सकते हैं कि हमने ये करना है, ताकि किसी को अगर खदशा भी है कि ये कोई सियासी एक ऑपरेशन तो नहीं है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए तो ऑपरेशन तो नहीं है, ये वाला जो खदशा है ये खत्म हो और वाकई हम सारी कौम जो है इस ऑपरेशन के पीछे खड़े हों। ये हमारा बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर सेनेटर अली जफर मौजूद थे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफिज।